Assalamualaikum, Aviation Cadet Sabir Shah for my channel Aviation Cadet 936. सबसे पहले तो आज ये क्वेश्चन आंसर लूँगा मैं। 3 क्वेश्चंस हैं, उन पर थोड़ी थोड़ी बात करूँगा और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि पायलट का जो फ्लाइंग का जो परसेप्शन है वो कैसे बिल्ड किया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स में। पहला क्वेश्चन तो ये 3 क्वेश्चन है, किसी ड्रामा शॉर्ट ने है, एक एसटी गेमिंग का क्वेश्चन और एक शाहराज का। शराज ने पूछा जी कि गाड़ी तो आपको चलानी अब आ गई होगी, जब जहाज चलाते तो गाड़ी तो चलाना क्या मुश्किल है। नहीं जनाब, मुझे गाड़ी चलानी अभी तक नहीं आती मैं ड्राइवर यूज़ करता हूँ एंड आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। मेरा वो एप्टीट्यूड ही नहीं है गाड़ी चलाने का। और एप्टीट्यूड क्या होता है, इसी पे जो अगला क्वेश्चन है जो उसने पूछा है कि फ्लाइंग एप्टीट्यूड क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो पहले होता था फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको कहा जाता था। ये 97th GDP तक जो था ये एयरफोर्स में इसका था कि जैसे ही जूनियर बोर्ड्स आते थे पहली टर्म में ही ये चले जाते फ्लाइंग विंग में, की रिपोर्ट हो जाती थी फ़ौरन ही। और जिस वक्त फ्लाइंग विंग में ये रिपोर्ट करते थे तो वहाँ पर वही पहली सोलो करनी है उन्होंने 13 घंटों के अंदर अंदर, उस वही फ्लाइंग एप्टीट्यूड होता था। तो अगर आप सोलो कर जाते थे तो फिर आप 2 साल की BSc कंप्लीट करने के बाद you used to go for the further flying. लेकिन 98 GDP onwards इन्होंने ये वो काम ख़त्म कर दिया। 98 GDP थी जो उन्होंने पहले BSc कंप्लीट की एंड देन दे रिपोर्टेड इन प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग विंग, यानी क्वार्टर फाइनल टर्म जो होती है 5वीं 5th जी बिल्कुल 5th टर्म में जाके पहली 4 टर्म आप पढ़ते हैं BSc करते हैं 2 साल, और फिर 5वीं टर्म जो होती है उसमें आप फिर फ्लाइंग विंग में रिपोर्ट करते हैं। जब हमारा कोर्स है 99 GDP, तो अब हम वो डिफरेंट किस्म कोर्स थे जिन्होंने 1 साल में BSc करनी थी और बाकी 1.5 साल फ्लाइंग करनी थी। हम 2.5 साल का कोर्स थे टोटल। तो हमने तीसरे सेमेस्टर में फ्लाइंग जाके स्टार्ट की थी, और वही इसको जो प्री सोलो होती है आपका उसी को ही फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। ऐसा वो ऐसी कोई चीज़ होती है कि चक्रियाँ देने और ये वो पता नहीं मशीनों में घुमा के फिराते पता ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। We have never seen those kind of chambers in our whole life Air Force में। तो वो सारी मिथ्स हैं, गलत है कि वो इस तरह आपको फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ तो मशीनों में डाल के किया जाता है। अब प्रेशर चैम्बर एक होता है हमारा जिसमें प्रेशर कम किया जाता है और देखा जाता है कि आपको कितनी देर में हाइपॉक्सिया होता है। हाइपॉक्सिया जो ऑक्सीजन आपके दिमाग से निकल जाती है, ग्रे आउट हो जाते हैं, ब्लैक आउट हो जाते हैं, वो चेक किया जाता है। मेरे को बनी थी तकरीबन कोई 36 से 1000 फुट की बुलंदी बनती थी, जहाँ पर जाके मैं टोटली, क्योंकि हर बंदे ने ग्रे आउट तो होना होता है, ब्लैक आउट तो होना होता है, ऑक्सीजन नहीं जाती आपके दिमाग को, तो उसमें कोई बेहोश नहीं करते। वो सिंपल टेस्ट होते हैं आपके मसलन पैटर्न्स आपने जो है ना वो चेक करने होते हैं, मामूली पैटर्न्स ईजी वाले, यानी ये सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है तो अगला फिर सर्कल, तो इसी तरह फिर आता है ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल तो अगला ट्राइंगल, फिर स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल तो अगला फिर स्क्वायर। तो इसको आप सिर्फ चेक करते जाते हैं। तो फिर जब हाइपॉक्सिया आपको होता है, जब आपके दिमाग में से ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आप में वो डिसीजन पावर भी नहीं रहती। आप वो सिंपल जो है ना ट्राइंगल जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका दिमाग वहाँ पे काम नहीं करता। तो जब जहाँ पे आपसे गलती होती है कट आपको चैम्बर से निकाल लेते हैं। वो ये हमारा उसको सेंट्रल मेडिकल बोर्ड का जाता है CMB, ये जेट फ्लाइंग से पहले होता है। तो ये तीसरी दफ़ा जब मैं कराची गया था तो ये तब की बात है मशाक की फ़्लाइंग के बाद हम एक दफ़ा फिर कराची गए थे और उसमें हमारा ये वाले टेस्ट हुए थे। इसमें मोस्टली जेट फ्लाइंग से पहले आपको देखा जाता है कि आर यू कैपेबल ऑफ फ्लाइंग टू दैट हाइट्स, क्योंकि मशाक जो है वो उसकी मैक्सिमम जो सीलिंग थी उस वक्त 8000 फीट थी। सुपर मशाक की तो हाल में को 19 से 1000 फुट की बुलंदी है, उसमें ऑक्सीजन मास्क लगा के जाते हैं। लेकिन हम लोग ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाते थे मशाक पे, सिंपल एक हेडसेट होता था दैट से, और कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 8000 फुट तक इंसान खुद ही सांस ले सकता है। उससे ऊपर फिर आपको जो ना चाहिए होता है क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो 14000 फुट की बुलंदी के बाद जो है ना नॉर्मली हम उस पर ऑपरेट करते हैं जेट्स पे 14000 फीट से लेकर, जब हम स्पिन चेक करने के लिए जाते हैं, स्पिन में जब जहाज़ को डलते थे नीचे चक्रियाँ मारते जब आता था तो वो उस वक्त हम 30 से 32,000 फुट तक जाते थे। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग हाइट जो है वो 20,000 फुट के बराबर होती है हमारी। तो ये था उसमें फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट का आ गया, और फिर गाड़ी चलाने वाला आ गया तीसरा। तो एक एसटी गेमिंग साहब ने पूछा जी कि GDPs के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जब बेनिफिट्स तो इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता। अकोमोडेशन का पूछा आपने तो सिंगल रूम्स मिल जाते हैं आपको FCU में, मियाँ वाली या रसालपुर में, BOQs में।
جو بیچلر آفیسرز کوارٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ سنگل روم ہوتا ہے. سنگل روم سے مراد ہے کہ اس کے اندر ایک کچن بھی ہوگا, اس کے اندر ایک باتھ ہوگا, ایک بیڈ روم ہوگا, ایک چھوٹا سا ویڑا ہوگا. تو عام طور پہ اسی طرح کا جو ہے وہ پیٹرن رہتا ہے. تو یہ بس آپ کی اور مطلب فلی فرنش ہوتا ہے وہ, کوئی پیسے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کرسیاں وغیرہ, ٹیبل وغیرہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں, بیڈز وغیرہ ہو گئے, صوفے ہو گئے جناب, یہ تمام چیزیں جو ہے تو اچھی اکاموڈیشن ہے. کوئی اتنی مطلب آئی وڈ ریٹڈ لائک 3 اسٹار کم از کم جو ہے نا وہ اس کے لیول کی ہوتی ہے. اور آپ کے بیٹمین بھی ہوتے ہیں, آپ کے چاچو جن کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی آپ کو ایشو ہوتے ہیں, مل جاتے ہیں. ان کی پیشے آپ خود ہی دیتے ہیں مگر, لیکن یہ ہے کہ باقی سارا کام شام وہی کر کے دیتے ہیں آپ کو. بستر سے بنانا ہو گیا, کپڑے شپڑے دھونے ہو گئے, یہ سارا کام جو ہے وہ پھر آپ کو کر کے دیتے ہیں. اور سیلری بھی ٹھیک ہوتی ہے جناب. سیلری کے بعد جو ہے اس میں اچھا آرام سے گزارا ہو جاتا ہے. بس اتنی میں کہہ سکتا ہوں. بس اور کیا زیادہ فضول خرچی کریں گے تو پھر لازم ہے, پھر تو آپ لاکھوں بھی کمائیں تو پھر اس میں بھی نہیں ہوتا گزارا. دیکھیے ایک سنگر بندے کا بڑے آرام سے گزارا ہوتا ہے, اور شادی شدہ بندے کا بھی مطلب 2-3 بندوں کو تو آرام سے پال ہی لیتے ہیں چھوٹے رینکس پہ, فلائنگ آفیسر, لیفٹیننٹ کے رینکس پہ. کیونکہ بل بھی آپ سبسڈائز ہوتا ہے, آپ کا سبسڈی ملتی ہے آپ کو, اس پہ ایئر فورس ہی دیتی ہے آپ کو سبسڈی. تو جتنے بھی بجلی کے بل ہو گئے, پانی کے بل, اور دوسری ہے کہ آپ کو لوڈ شیڈنگ تو ہوتی نہیں وہاں پہ, تو آپ کو 24/7 جو ہے یہ چیزیں بجلی, پانی اور گیس, اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی, یہ آپ کو ملتی ہیں. باقی ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ لیس دین 10% پہ مل جاتے ہیں ٹکٹس میں. مثلاً عام بندے کو 40,000 روپے کا ٹکٹ ملے گا کراچی پیڑی سے کراچی کا, تو آپ کو شاید وہ 4,000 کا مل جائے گا. ٹرین واچرز بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو ہر چیز میں آپ کو سبسڈی ملنا شروع ہوتی ہے. تو بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. پھر اگر آپ اپنے جب اسکالر میں چلے جاتے ہیں تو اس کو ماسٹرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کو لیو مل جاتی ہے. 7 سے 8 سال کے بعد آپ کو ایکس پاکستان لیو مل جاتی ہے, وہاں پہ بھی کوئی اسٹڈی کورس کر سکتے ہیں. وہ ساری پیمنٹ آپ کو ایئر فورس سے کرائے گی. تو اب جتنی بھی آپ کی اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایئر فورس کے ذمہ ہوتی ہیں. وی ڈونٹ اسپینڈ ایون اے سنگل پینی آن اسٹڈیز. ماسٹرس کریں, ایم فل کریں, پی ایچ ڈی کریں, اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے فائٹر پائلٹس کے پاس. لیکن جو انجینئرنگ والے ہیں وہ جو وہ کرتے ہیں, ایئر ڈیفینس والے ہو گئے وہ کرتے ہیں. ہمارے جب کورس میٹس ہیں انہوں نے جو کی ہے, ایم ایس ایس کی ہیں, وہ جا کے گروپ کیپٹن لیول پہ جا کے کی ہیں. پھر ایک نے تو امریکہ سے بھی جا کے کی تھی ایم ایس سی, اپنی فیلڈ میں ہی ہوتی ہے لازم, تو فلائنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ. تو یہ یہاں اس کے ایڈوانٹیج ہے. تو اب آتا ہے جی ویڈیو کے جو مین جو حصہ ہے, جو میری کہانی میری زبانی, اس میں جناب فلائنگ جو ہوتی ہے, میں تھوڑا سا آپ کو اس کو کمرشل فلائنگ کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتاؤں گا آپ کو. کمرشل فلائنگ جو ہوتی ہے وہ انسٹرومنٹ فلائنگ اس کو بیسکلی کہا جاتا ہے. اس میں آپ تمام آپ کو پورا انحصار آٹو پائلٹ پہ ہوتا ہے اور انسٹرومنٹس پہ ہوتا ہے اندر. اور لینڈنگ کے لیے جب آتے ہیں تو IRS جو سسٹم ہوتا ہے, انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم, اس کے تحت ایک بیکن لگی ہوتی ہے ایئرپورٹ پر. آپ کا جو ہے نا میگنیٹک جو ہے کمپس, وہ پوائنٹ کرتی ہے اس بیکن کو. تو آپ نے وہ بیکن اور اس ہیڈنگ کو اس طرح رکھا ہوا ہے سامنے, اس پہ یو اسٹارٹ فلائنگ ٹورڈ دیٹ بیکن. تو یہ اس کو انسٹرومنٹ لینڈنگ کہا جاتا ہے. ایئر فورس میں ہمارے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے, مطلب دی نہیں جاتی ہے جان بوجھ کے, تاکہ ہم ویژول فلائنگ کریں, ویژول پرسیپشن بنائیں اپنی. اب یہ ساری فلائنگ جو ہے یہ ویژول فلائنگ ہوتی ہے اور پرسیپشن پہ ہوتی ہے. اچھا, پرسیپشن مطلب کیا, کس قسم کی پرسیپشن ہوتی ہے؟ ہم لوگ اپنے ریفرنس پوائنٹس لے لیتے ہیں جہاز کے ایئر فریم سے, اور پھر ان پوائنٹس کو ہم ہورائزن پہ روٹیٹ کرتے ہیں, اور دیٹس ہاؤ وی فلائی. اس کا ریفرنس لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ بیٹھتے ہیں, جب جہاز میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ سیٹ ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے. تو ہم جو ہے سیٹ جو ہے ایڈجسٹمنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی جو سا مرضی جہاز ہو, تو ہم جب بالکل اسٹریٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں سامنے جو جہاں پہ ہورائزن کٹ کر رہا ہے کینوپی کو, جو ہورائزن کیا ہوتا ہے, جو آسمان اور زمین جہاں پہ فرضی لکیر جو ملتے ہیں جہاں پر, اس کو ہورائزن کہا جاتا ہے. تو ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹن لیول میں جب اب زمین پہ کھڑے ہیں, تو جو کینوپی کا جو ہینڈل تھا, جو ہینڈل جو کینوپی جو گلاس کینوپی ہوتی ہے اس کو نیچے کرتے ہیں, تو اس کا جو ہینڈل تھا وہ بالکل ہورائزن کے سینٹر میں سے کٹ ہوتا تھا. اب ہم نے اگر بالکل اسٹریٹن لیول فلائی کرنا ہے, ایک بھی اوپر نیچے نہیں جانا, تو ہم لوگ جو ہے وہ اس ہورائزن پہ رکھتے تھے اس کو, کینوپی ہینڈل کو. اگر کینوپی ہینڈل جو ہے وہ اوپر چلا گیا, اس سے ہورائزن سے وہ اوپر ہے, تو دیٹ مینس کہ ویٹ اے سیکنڈ, اگر وہ کینوپی ہینڈل جو ہے وہ ہورائزن سے اوپر چلا گیا, ہاں, تو پھر سے مطلب ہم کلائم کر رہے ہیں. اور اگر کینوپی ہینڈل جو ہورائزن سے نیچے ہے اور زیادہ زمین نظر آ رہی ہے, تو اس کا مطلب نیچے جا رہے ہیں. سمپل سی بات ہے. جہاز میں جو پرسیپشن ہوتی ہے, اچھا جب بادلوں میں فلائی کرتے ہیں تو بادل آپ کا پوائنٹ آف ریفرنس چینج کر دیتا ہے. اب آپ کو گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا,
اب بادل جس طرح کا بھی ہوگا، کلاؤڈ جب جس طرح کا بھی ہوگا، تو اصل میں ہم لوگ ہوں گے ٹرن میں، لیکن ہم یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم کیونکہ الائن ود دا کلاؤڈ ہیں، اور ہم بالکل ہم سمجھ رہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ جا رہے ہیں، لیکن جہاز ڈکلائن کر رہا ہوتا ہے. تو بادلوں میں جو ہے نا پھر ہم اس وقت پھر انسٹرومنٹس پہ رلائی کرتے ہیں. دیٹس دی اونلی وے. اور موسٹلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویژول فلائنگ ہو. جس دن ویزیبلٹی جو ہے وہ اچھی ہو، ہورائزن نظر آ رہا ہو، اسی دن اسٹوڈنٹس کو فلائی کرایا جاتا ہے. نارملی جو ہے نا پھر بادلوں وغیرہ میں جو پھر انسٹرومنٹ فلائنگ ہی کرائی جاتی ہے. تو یہ پرسیپشن میں نے آپ کو سٹی لیول کا پرسیپشن دے دیا. آپ کو میں 2-3 تصویریں دکھاتا ہوں. ایک جہاز زمین پہ کھڑے، جو میں لاسٹ ٹائم میں تھائی لینڈ گیا تھا، بینکاک، چائنا سے بینکاک گیا تھا، گھومنے پھرنے گئے تھے. تو وہ میں نے ویڈیوز کچھ بنائی ہوئی ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا رہوں گا. تو اس میں اب جیسے دیکھیں جس وقت جو پہلا جہاز ہے، میرا یہ ایئر بس A320 ہے، اور وہ نہیں تو پھر 737 ہی ہوگا، یہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا. لیکن بہرحال اس کے ونگ کو اگر آپ دیکھیں نا، تو ونگ بالکل جہاں پہ زمین اور آسمان مل رہے ہیں، اس کا ونگ ایگزیکٹلی وہاں پہ اس کی جو نا وہ جو فلپر آن ہے وہ اس کا وہاں پر ہے، جو منی ایلرون جو بینڈ ہوا ہے. تو یہ آگا فریم آف ریفرنس میرا، کہ جب بھی میرا ونگ اس ہورائزن کو ٹچ کرے گا، مینس کہ میں اسٹریٹن لیول جا رہا ہوں، میری نہ ہائٹ ڈکریز ہو رہی ہے نہ میری ہائٹ انکریز ہو رہی ہے، میں بالکل ایک لیول پہ جا رہا ہوں ایز ریسپیکٹ ود دا گراؤنڈ، ود ریسپیکٹ ٹو دا گراؤنڈ. اس طرح جو نا اب اس میں جو دوسری تصویر آپ دیکھیں گے، تو اس میں اب وہی جو ونگ جو ہے وہ ہورائزن سے نیچے لگ رہا ہے آپ کو. اس کا مطلب یہی ہوا کہ میں اب لیفٹ پہ ٹرن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہی والا ونگ جو ہے جب یہ ہورائزن سے اوپر ہوگا، تو دین آئی ووڈ نو ایگزیکٹلی کہ میں اب رائٹ پہ میرا جہاز. تو اس کو کنفرم کراس چیک ہم کس طرح کرتے ہیں؟ رائٹ اوے ود دا انسٹرومنٹس، کیونکہ جو جائروسکوپ لگا ہوتا ہے وہ جہاز کے ٹرن بھی دکھا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی طرف سے اسٹریٹ لیول جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر جہاز جو ہے وہ ٹرن میں ہے، تو وہ آپ کو جائروسکوپ دکھا دے گا کہ اب یہاں پہ اپنے کریکشن اپلائی کرنی ہے. لیکن موسٹ آف دا کیس ویژول فلائنگ میں جو ویژول جو ہمارے پاس جو ہوتے ہیں سائنس، جس طرح میں نے کہا کہ ونگ کٹنگ دا ہورائزن، تو انسٹرومنٹ آپ کا 100% جو ہے نا وہ آپ کو وہی بتا رہا ہوگا. انسٹرومنٹس میں خرابی ہو سکتی ہے کئی دفعہ، لیکن پائلٹ کی جو پرسیپشن ہے اس میں خرابی نہیں ہوتی. یہ پرسیپشن اس لیے امپورٹنٹ. تو ایک تو ہو گیا جناب کینوپی ہینڈل سے ہم کرتے ہیں، دوسرا ونگ سے ہم کراس چیک کرتے ہیں ونگ، اور تیسرا یہ جو میں نے ٹوٹیاں دکھائی تھی پہلے، جو جس کا ہم ٹاپا کھولتے ہیں انجن کا، اس کی جو ٹوٹی ہوتی ہے ٹرنز میں، ہم اس ٹوٹی کو جو ہے ٹوٹی کہہ رہا ہوں میں وہ ایک پیچ سا ہوتا ہے جس سے وہ ٹاپے کو بند کیا جاتا ہے انجن کا، جو فرنٹ میں جو بونٹ ہوتا ہے، جو اس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں ہورائزن پہ. اور اگر آپ اس کو بالکل صحیح روٹیٹ کر رہے ہیں ہورائزن پہ، تو آر ٹرن وڈ بی اسٹریٹ ناٹ اسٹریٹ، لیکن ہوگا لیول ٹرن ہوگا. اور لیول ٹرن کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بالکل اسی انداز میں اس کو جو ہے وہ جہاز کو اسی لیول پہ رکھ کے جب واپس لاتے ہیں، تو آپ اپنی ایگزاسٹ میں آتے ہیں، پھر وہ ایسے آپ کو جھٹکا رکھتے ہیں، جس مینس کہ آپ نے پرفیکٹ جو ہے نا وہ اسٹیپ ٹرن مارا ہے. اب جب ہم لینڈنگ کے لیے آتے ہیں، اسی میں ہم دیکھیں گے ویڈیو میں کہ لینڈنگ کے لیے آتے ہیں، تو اب ٹیک آف کے ٹائم پر جب ہم ٹیک آف کرتے ہیں، تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا ونگ رن وے کی سائڈس کو کہاں پہ ٹچ کر رہا ہے، میری سائڈ میں جو ونگ ہے. تو یہ مجھے پتا چلے گا کہ یہ میں جب گراؤنڈ پہ ہوں گا نا، تو میرا ونگ اس کو ٹچ کرے گا. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ بتاتا ہوں میں. لینڈنگ کے ٹائم پہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں. لینڈنگ کے ٹائم پہ آپ کو جو ہے نا بہت کیونکہ سب سے کریٹیکل فیزز جو ہوتی ہیں فلائنگ میں، یہ دو ہی ہوتی ہیں. ایک ہوگی آپ کا ٹیک آف اور ایک ہوگی آپ کی لینڈنگ. اور یہ سب ویژول ہوتی ہے. اس میں پیسنجر پلینس کی طرح نہیں کہ آپ کو جناب وہ ILS جو ہے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم جو ہے، وہ جو جہاز جب یوں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آگے اس کی نوز اٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ڈرائیو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اینڈ یو لینڈ، اور وہ آپ کو اس کو فلیئر آؤٹ کہتے ہیں. اب جب لینڈنگ کے لیے آتے ہیں تو پہلے آپ کی نوز یوں ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 آپ کی نوز جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے، اور آپ اس کو فلیئر آؤٹ کہتے ہیں. یہ جو ایکشن ہوتا ہے اس کو فلیئر آؤٹ کہا جاتا ہے. فلیئر آؤٹ جب کرتے ہیں تو وہاں پہ پاور کر دیتے ہیں کٹ. فلیئر آؤٹ آپ کو کتنا ہونا چاہیے؟ زمین سے 2 سے 4 فٹ تک. اگر آپ نے 25 فٹ پہ فلیئر آؤٹ کر دیا، انجن کٹ آف کیا، تو جہاز جا کے ایسے جا کے گرنا ہے، اور پسلیاں سسلیاں آپ کی جو نا ہل جانی ہے، جو بھی آپ نے کھایا ہے وہ نکل کے باہر آ جائے گا. میں نے اپنی پہلی سولو پہ میں کو 25 فٹ کے قریب فلیئر آؤٹ کر گیا، تو مجھے ATC نے کال کیا، بھائی گو راؤنڈ، یو آر ٹو ہائی. میں اپنی طرف سے اپنی پرسیپشن میری بنی ہوئی ہے کہ بھائی ہاں بھائی میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں.
اب یہ جو ونگ جو کٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا پیسنجر پلین میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو نیچے جو انجن لگا ہوا ہے، جب زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کہاں سے رن وے اس کو کٹ کر رہا ہے، تو وہ آپ کا پوائنٹ آف ریفرنس آئے گا. جیسے ہی آپ فلیئر آؤٹ کر کے اس ہائٹ پہ پہنچتے ہیں اندازے سے، اور آپ جو ہے نا پاور کو کر دیتے ہیں کٹ، اور جہاز جو زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ سارے ریفرنس پوائنٹس جو ہوتے ہیں یہ اپنے پر، یہ خود آپ کو سیکھنے پڑتے ہیں، یہ آپ کو کوئی انسٹرکٹر نہیں سکھاتا، اپنی مرضی سے آپ نے بنانے ہوتے ہیں. ہاں جو پیٹ ہے جیسے کینپی والا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹی والا ہو گیا یا ونگ والا ہو گیا، یہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن باقی چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ خود اس کو جج کرنا ہوتا ہے کہ اب زمین سے کتنا اوپر ہے، اور وہ آپ اسی وقت جج کر سکتے ہیں جب آپ ٹیک آف کرتے ہیں. وہ ہائٹس آپ کو پتہ ہوتی ہیں. جیسے ہی اپنے جہاز کو ٹیک آف کیا، آپ نے اس کو اٹھایا، آگے سے نوز اٹھائی، تو پھر آپ کو نظر نہیں آتا کچھ بھی سامنے، بیکاز ناؤ یو آر ہائی، اور آپ آسمان نظر آ رہا تھا صرف، ٹھیک ہے، سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. تو بیک ویو مرر ہوتا ہے آپ کا، اس سے آپ دیکھتے ہیں پیچھے یہ رن وے کہاں پر ہے، اور اس حساب سے پھر آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں مرر امیج سے. کیونکہ مرر امیج میں ہمیشہ الٹی چیز ہوتی ہے. اب مرر امیج میں آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے، جس طرح یہ مرر امیج ہے جو میری ویڈیو بن رہی ہے، یہ میرا رائٹ ہینڈ نہیں ہے، آپ کو یہ لیفٹ نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے. تو مرر میں ہر چیز اپوزٹ ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اب میں، اور کیونکہ T-37 کا رن وے ہمارے بالکل لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور اگر ہم ڈرفٹ کر کے اس طرف چلے گئے تو وہ والا جواب آ کہ وجنا پیچھے ہمیں تو اس لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس لائن کو کراس نہ کریں. بالکل پیرالل ہیں دونوں رن وے، مطلب زیادہ کے درمیان میرے خیال میں کوئی فاصلہ ہے، کوئی 100 فٹ کا فاصلہ ہے. تو اگر آپ نے ٹیک آف کیا اور آپ اس طرف ڈرفٹ کر گئے، پیچھے کی طرف سے آ کے سیدھا وہ جیٹ ہے گھسنا آپ کے اندر، اور چلو جی. ایسا کبھی ہوتا نہیں، کیونکہ ہم کبھی ڈرفٹ ہو بھی جائے تو انسٹرکٹر خود ہی جو ہے نا انہوں نے کہا کتنے جا رہے ہو ادھر مڑو. تو جیسے ہی ہم نوز آف ہوتے ہیں تو 60-70 ناٹس پہ تقریباً جہاز جو ہے نا وہ اپنی اڑان بھر لیتا ہے، یعنی اس کا نوز بھی آف ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی نوز بھی آف ہوتا ہے تو ساتھ ہی جو بیک ریئر گیئرز ہیں، جو ویلس و گیئر کا جاتا ہے، وہ بھی جب ایئر میں بلند، تو پھر ہمیں ایک فیلنگ وہ آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی اب، کیونکہ اب وہ زمین کے اوپر جو رولنگ جو ہوتی ہے نا، وہ فرکشن وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اب پتہ لگا آپ ایئر بورن ہو گئے. جیسے ہی ایئر بورن ہوئے، مطلب زیادہ زیادہ کوئی 1-2 فٹ وہ ونگس کا ریفرنس پھر دیکھ لیا، اور وہ یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اب جب لینڈنگ کے لیے آئیں گے تو اتنی ہی ہائٹ پہ میں نے انجن کو کٹ آف کرنا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پرسیپشن کے ساتھ. میں تو بھی جب بھی پیسنجر جہازوں میں بیٹھتا ہوں تو میری یہ ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں وہ، اب اس میں جب لینڈنگ کے لیے ہم آتے ہیں نا، جب ہم فلیئر آؤٹ کرتے ہیں، اب جب ہم اس کی پاور کٹ کرتے ہیں تو جہاز ایک دم نیچے نہیں جاتا، وہ اس طرح جاتا ہے نیچے یوں. یہ فیلنگ بہت سارے بندوں کو نہیں آتی. جہاز یوں جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنک. تو جیسے ہی جہاز سنک کرتا ہے، اس کی بیک جب نیچے جاتی ہے تو ہم نوز کو تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں، چیک، پھر سنک کرتا ہے، چیک سنک چیک. عام طور پہ جب آپ فلیئر آؤٹ کرتے ہیں تو 3 سے 4 آپ کے سنک چیکس ہوتے ہیں، اینڈ یو ول لینڈ ایزلی آن دا رن وے. یہ فیلنگز اگر پیسنجر جہاز پہ کبھی بیٹھے تو لینڈنگ کے قریب جب وہ آ جائے تو آنکھیں بند کر کے بالکل کلوز یور آئیز اینڈ فیل اف یو کین فیل دی ایئر کرافٹ از گوئنگ ڈاؤن. تو دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہ تھوڑی سی چیک کرتا ہے موومنٹ جو پائلٹ ہوتا ہے. وہ جیسے ہی جہاز نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہے، پھر جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آہستہ آہستہ نوز کی اوپر جاتی جائے، اور جو بیک ہے وہ جا کے لگے ریئر ویلز لگے ساتھ زمین پہ. تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ سنک، یہ بہت، اس پہ بہت سے لڑکے سسپینڈ ہوئے تھے ہمارے، کہ ان کو وہ فیلنگز نہیں آتی تھیں. اب یہ کیسے فیلنگز کو ہم ڈیولپ کرتے تھے؟ تو اگین وہی کہ آپ کے جو نروز ہیں ٹانگوں کے، جو بگ تھائی ہے آپ کی، یا شین آ گئی ہے یہ، اور جو بٹ چیکس ہیں، ان کے مسلز اتنے اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ فیل کر سکتے ہیں اس قسم کی جو پریشر، جو ڈفرینس ہے، جہاز جو اس طرح سے کر کے نیچے آتا ہے. تو یہ اس میں، بلکہ اس میں لینڈنگ میں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا یوں ہو رہا ہے، اس کے جو ہے ویوی کائنڈ کے وہ موشن بن رہا ہے. اور مجھے پتا تھا کہ جب جہاز نے ٹچ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، اور رائٹ 1 سیکنڈ بفور دیٹ آئی ول سے ٹچ، اور جہاز اسی ٹائم پہ جا کے ٹچ کرے گا. تو یہ چیز جو تھی ہمارے، کوئی اس میں سسپینڈ ہوئے تھے PFT میں، پری سولو میں ہم 63 لڑکوں نے اپلائی کیا تھا. 63 میں سے 61 جو تھے وہ ATDs کلیئر. منسٹر تھا کہ ایک جو گھٹنا ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا، کہ نیور ریکور، دوسروں کو ہارٹ مرمرنگ ہو گئی تھی. تو وہ 2 بندوں کے علاوہ 61 نے فلائنگ کی تھی. اور پری سولو فیز میں اللہ بلا کرے آپ کا جناب، تقریباً 15 اسٹوڈنٹس ہمارے کیڈٹس سسپینڈ ہو گئے تھے. 15 آلموسٹ 15.
پری سولو میں. اور اس کے بعد کچھ جو ہے پھر ایریا سولو ہوتی ہے جس میں آپ ایریا میں جہاز لے کے جاتے ہیں. یہ تو سرکٹ میں ہو گیا نا, جو بس ٹیک آف لینڈنگ, اس کو پری سولو فیز کہا جاتا ہے. یہ تقریباً 20 ایک گھنٹے ہم اس کے ہوتے ہیں سرکٹ میں فلائنگ جو ہوتی ہے. پھر مشن جو 21 ہوتا ہے وہاں سے جنرل فلائنگ شروع ہوتی ہے جس میں آپ کو چکریاں سکھائی جاتی ہیں, اسٹیپ ٹرن کیسے مارنا ہے, بیرل رول کیسے مارنا ہے, ایلرون رول کیسے مارنا ہے, لوپ کیسے دینا ہے, رول اوور دا ٹاپ کیسے کرنا ہے, کلوور لیوز اور یہ کیوبن ایٹس اور یہ ہائی ایس اور لو ایس, یہ سارے منوورز آپ کو اس میں سکھائے جاتے ہیں. اور مشاق اس سے بہترین جہاز تو کوئی ہے ہی. تو یہ جس وقت آپ کو یہ جب ایریا سولو سے پہلے پھر ہمارے کچھ 5-6 سسپینشن وہاں پہ ہوئی تھی. ایک اور بھائی تھے ہمارے, وہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, تو وہ تقریباً کوئی 3-4 مہینے بیچارہ انفٹ رہا. تو اس کو ریلیگیٹ کر رہے تھے لیکن اس نے ریلیگیشن نہیں دی, مشن اڑائے, لیکن وہ ردم بن نہیں سکا, نہیں گاٹ سسپینڈیڈ. 40-41 مشن ہوا, 9 مشن رہ گئے تھے اس کے بیچارے کی, لیکن بٹ ہی couldn't do it. تو بی ایف ٹی میں جب ہم گئے تھے بیسک فلائنگ ٹریننگ میں, تو ٹوٹل 40 لڑکے گئے تھے. بی ایف سی میں صرف 2 سسپینشن تھی, ایک میری اور ایک میرا کورس میٹ تھا. وہ بیچارہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا 2010 میں انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں. سو ہی پاسڈ اوے. اور 38 ہمارے 38 گریجویٹ ہوئے تھے, 37 پورے کورس کے ساتھ, اور 38 جو تھا وہ 3 مہینے بعد گیا تھا, کیونکہ ہی واز اس کا بھی شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا. But he completed his flying with the 100 GDP, and then he was graduated after 3 months after our course already got graduated. تو یہ تھا اس میں جو فلائنگ کا جو میں نے بتا رہا تھا آپ کو, کہ یہ جو پرسیپشن جو ہوتی ہے آپ کی, پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے, پوائنٹ آف ریفرنس ہوتے ہیں, ان پہ آپ فلائنگ کرتے ہیں. اور انسٹرومنٹ تو بہت کم دیکھے جاتے ہیں. صرف جو ہماری جو ہوتی ہے, جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انجن کا جو آر پی ایم ہے وہ گرین میں ہے, اس کی سوئی جو گرین میں ہے, اور آل دا ٹائم جو آئل پریشر ہے اس کی سوئی گرین میں ہے. تو لو چیکس ہوتے ہیں کچھ, اس میں لائٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں, اس میں ایئر فریم چیک کرتے ہیں ہم, اس میں ٹھیک ہے فیول پمپ چیک کرتے ہیں اس میں ہم, اور یہ جتنے بھی جو بھی ہائٹ ہے. اور یہ ہم بالکل طوطے بنے ہوتے ہیں. وٹ ایور وی ڈو ان دا کاکپٹ وی ہیو ٹو بی وربل اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل آر آئی پی سو دیٹ ہی شوڈ نو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ نہیں کہ سکون بکمن بیٹھ کے لگے اور ڈائی جا رہے ہیں, وہ تو کر کے رہے ہیں. تو مثلاً جیسے ہی ہم ٹیک آف فلور پہ پہنچیں گے تو ہم ساتھ ہی کال دیں گے اے ٹی سی کو, ساتھ ہی جناب بلو بیل 349 رولنگ, تو کہتے ہیں کلیئر ٹو ٹیک آف. تو بریکس اسی وقت ریلیز کرتے ہیں. اب جب ہم بریکس ریلیز کریں تو میں بول رہا ہوتا ہوں, I am talking, I'm telling my instructor, okay, the speed approaching 20 knots, nose in the maintaining center line, 30 knots maintaining center line, 40 knots maintaining center line, 50 knots rolling, roll ہوتا ہے آپ نے nose بھی رب کر دیا, 60 knots still the nose following center line. اور پھر آپ جناب جیسے ہی اٹھتے ہیں تو اب میں اپنی ہائٹ بتانا شروع کر دوں گا. اسپیڈ تو ہم چیک کرنا, ہمیں 80 ناٹس کو رکھنا ہوتا ہے. جتنی بھی کلائم ہوتی ہے وہ 80 ناٹس کے ساتھ ہوتی ہے. 81 ناٹس آپ نہیں کر سکتے اس کو, 79 ناٹس سے الاؤڈ نہیں ہوتا, 80 ناٹس پہ رہنا آپ نے. اب گاڑی میں تو یہ آپ کر ہی نہیں سکتے نا, گاڑی میں تو مجھے کوئی چلا کے دکھائے 1 منٹ تک بندہ صرف 60 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے نہیں کر سکتے, لیکن جہاز میں ہی کر سکتے ہیں آپ. اٹس ویری ایزی ٹو مینٹین اے سرٹن ہائٹ, سرٹن اسپیڈ اور لیول اس پہ آپ کر سکتے ہیں, گاڑی پہ نہیں کر سکتے. اس لیے مجھے گاڑی نہیں چلانی ہے, میری پرسیپشن نہیں بنی اس کی. نہیں, میں گاڑی کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میری ہمیشہ جو گاڑی لگتی ہے ٹھکتی ہے وہ رائٹ سائڈ پہ. چائنا میں ایک دفعہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, یہاں پہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, ادھر سے تو رائٹ پہ ہی ٹھکی. پاکستان میں جتنے جب بھی بیٹھتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, تو لیفٹ سائڈ کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. میں ہوں بائک رائڈر, تو بائکس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دونوں جو پوائنٹ آف ویو وہ ایک ہی ہے نا. اب اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ لیفٹ سائڈ پر بیٹھے ہوئے کا کچھ اور نظر آئے گا, رائٹ پر کچھ اور نظر آئے گا, پوائنٹ آف ڈفرینس ہوں گے. نہیں, بائک میری پرسیپشن وہ جہاز میں یہی ہوتا ہے کہ یو آر دا سینٹر. گاڑی میں آپ سینٹر میں نہیں ہوتے, گاڑی میں آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, ون آف سائڈس. تو اس لیے جو نا وہ مجھے ابھی نہیں چلانی آتی. میں جب بھی میں تو جو پیسنجر سائڈ ہوتی ہے, جو فرنٹ والا ہوتا ہے, اس سائڈ سے میری گاڑی کسی نہ چیز کو لگ جاتی ہے. میں نے تو کمرشل سینٹر میں پنواڑی کی دکان میں گاڑی گھسا دی ایک دفعہ. یہی جب باجی کی شادی ہو رہی تھی تو اسی سے میں کہا میں پائلٹ ہوں بھائی, ابھی جہاز کو ہاتھ بھی لگایا تھا ہم نے. تو میں کہا دیکھ گاڑی میں چلاؤں گا گاڑی. وہ چلائی گاڑی, کمرشل سینٹر میں گئے تھے, پان شان کھانے گئے تھے, تو وہاں پنواڑی صاحب کی دکان میں گئے, مجھے بریک ہی ماریں گے. وہ پرانی گاڑی تھی اس کی, میرے کہتے ہیں کہ مزدہ, اس میں تھا ہائیڈرولک پریشر ہوتا ہے, تو اس کو ہائیڈرولک پریشر کو پہلے کو بینڈ کرنا ہوتا ہے. مطلب بریک آپ ایک دفعہ نہیں لگاتے, 2-3 دفعہ اس میں دیتے ہیں, وہ جو آئل اس کے اندر جاتا ہے تو پھر تیسری چوتھی دفعہ جا کے مجھے کیا پتا وہاں پہ کوئی سہادی بیچارے کو پیسے دیے اتنے سارے. تو
یہ اس میں جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ آئی کین ڈرائیو. سو وہ بتاتے ہیں کہ بولنا پڑتا ہے سارا. ٹھیک ہے جیسے ہی آپ جاتے ہیں اوکے جی اب جی 100 فٹ اب آپ کو جو آپ کا جو آلٹی میٹر کہتے ہیں اس کو جو آلٹیچیوڈ دکھاتا ہے آپ کو, اب وہ آپ کو ہائٹ دیکھنا چاہیے 100 فیٹ ابو گراؤنڈ لیول, 200 فیٹ ابو گراؤنڈ لیول. جیسے آپ 300 فٹ پہ پہنچتے ہیں تو سارے فلیپس اپ کرتے ہیں. وہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ لیول لگا ہوتا ہے, اس کو فلیپس کو اپ کیا. جیسے یہ 500 فٹ پہ پہنچے تو آپ نے پہلا ٹرن مارنا ہے ٹورڈز دا فرسٹ ڈاؤن ونڈ. تو اب رن وے سے آپ 90 ڈگری کے اینگل پہ ہو گئے اور آپ نے اس کو جانا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ رن وے آپ کے اب آپ کلاک ہے نا, اگر تو سامنے 12 او کلاک آ گیا, ادھر 3 او کلاک آ گیا, ادھر 9 او کلاک آ گیا, ادھر پیچھے 6 او کلاک ہو گیا. تو جیسے ہی رن وے آپ کا پہنچتا ہے 4:30 پہ, یعنی 4:30 پہ جب جو سوئی جو کڑی پہ ہوگی وہاں پہ جو جہاں سے ٹیک آف پوائنٹ تھا وہ پہنچتا ہے تو آپ پیرل ٹو رن وے ٹرن کر جاتے ہیں. یا 500 فٹ آپ کی ہائٹ پہنچ گئی, یا سوری 1900 فٹ جو ڈاؤن فلائی کرتے ہیں وہ 1900 فٹ پہ فلائی کرتے ہیں, 2000 پہ نہیں, 1800 پہ نہیں, 1900 فٹ پہ فلائی کرتے ہیں. یا وہ ہائٹ پہنچ گئی وہاں پر. جیسے ہی آپ کی ہائٹ پہ پہنچ گئی, کیونکہ گرمیوں میں انجن کی پروفیشنسی ذرا اچھی ہوتی ہے, سردیوں میں ذرا زیادہ کیونکہ صاف ایئر ہوتی ہے, گرمیوں میں اتنی صاف ہوا نہیں ہوتی, تو انجن کی پروفیشنسی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے کیونکہ گندی اس میں ایئر آ رہی ہوتی ہے, تو اس لیے فیول کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے, تو جہاز پک نہیں وہ کرتا. تو عام طور پہ گرمیوں میں ہمارا وہ جو 4:30 جو پوائنٹ تھا تھریش ہولڈ جس کو کہتے ہیں رن وے جو ٹیک آف پوائنٹ ہے وہ پہلے آتا تھا. اب یہ آپ نے سارا دیکھنا ہوتا ہے, یہ سب کو آپ نے دیکھنا ہے. تو ایک تو آپ نے وہ ہورائزن کے حساب سے آپ نے جہاز کی جو ہے وہ نوز کو اس خاص مقام پہ رکھنا ہے کلائم پہ ٹائم پہ, اور پھر آپ نے کراس چیک کرنا ہے اپنے انسٹرومنٹس کے ساتھ, آئی پی کو ساتھ ہر چیز بتاتے جا رہے ہیں آپ, اور رن وے اپنے ادھر بھی دیکھ دھیان رکھنا ہے. وہ جیسے ہی وہاں پہ اپروچ کرتے ہیں, جیسے ہی وہ رن وے وہاں پہ گرمیوں میں وہ پہلے آتا تھا, ہائٹ بعد میں آتی تھی, ایم وی اسٹارٹ ہیڈنگ ٹورڈز پیرالل ٹو دا رن وے. یہ سب سے لمبی ہوتی ہے, اس کو ڈاؤن ونڈ کہا جاتا ہے. یہ جو ڈاؤن ونڈ ہے یہ رن وے کی لائن سے لازم بات ہے 2-3 گنا زیادہ لمبی ہوتی ہے. تو جیسے ہی ہم اب جہاں پہ آپ کا لینڈنگ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, لینڈنگ فرسٹ کا رن وے یہ ہے, لینڈنگ پوائنٹ آپ کا یہ آ گیا. تو اب آپ پیرل جب فلائی کر رہے ہیں اس کے, تو ونس یو ریچ ایٹ جب رن وے کا جو ٹچ پوائنٹ ہے وہ 4:30 پہ سمجھ لیں آپ کی ہے, تو اب آپ چلتے ہیں بیس لائن کی طرف چلے جاتے ہیں. اب یہ بھی 90 ڈگری ٹو دا رن وے آپ کا ٹرن آ گیا. تو جس وقت آپ وہاں پہ آتے ہیں, اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ٹچ ڈاؤن پوائنٹ ہے وہ جب آپ کے 10 او کلاک پہ آئے گا, یعنی 10 او کلاک پہ جب وہ پہنچتے ہیں, سوری 2 او کلاک, جب وہ آپ کے 2 او کلاک پہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا پھر آپ بیس لائن چیکس کرتے ہیں. بیس لائن چیکس بیسکلی یہ ہوتے ہیں کہ اب اس وقت آپ کی اسپیڈ ہوتی ہے 110 ناٹس. تو 110 ناٹس پہ آپ پاور فوراً لے کے جاتے ہیں 20% پہ. سب سے پہلے اس کو آئیڈل کرتے ہیں, بالکل پاور ختم کی, جو بھی آپ کی ہائٹ ہے اس کو کنورٹ کیا آپ نے, اسپیڈ کو کنورٹ کیا ہائٹ میں, تو اٹھاتے ہیں. جیسے ہی آپ 85 ناٹ سے قریب پہنچتے ہیں آپ نوز نیچے گراتے ہیں. تو اب آپ نے 80 ناٹس مینٹین رکھنا ہے. یہ آپ کی لینڈنگ اسپیڈ ہے مشاق کی, 80 ناٹس آپ نے مینٹین رکھنی ہے. اور اسی دوران آپ نے بیس ٹرن کرنا ہے. بیس ٹرن کیا ہوتا ہے, جو فائنل ٹورڈز دی ٹچ ڈاؤن پوائنٹ. جب آپ ٹچ ڈاؤن پوائنٹ کرتے ہو اب آپ جہاز کی, اگر یہ فلیپس کے ڈپینڈ کرتا ہے, نو فلیپ میں آپ کی اپروچ ہوتی ہے یوں, آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے رن وے, اور اگر ہاف فلیپس ڈاؤن ہے تو آپ کی اپروچ ہوگی یوں, اور اگر فل فلیپس ڈاؤن ہے تو آپ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں نیچے, یعنی اس کی نوز کیونکہ فلیپس ونگ کا سائز بڑھا دیتے ہیں. تو اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اب جو رن وے کا جو ٹچ ڈاؤن پوائنٹ ہمارا ہوتا تھا 27R, تو 27R کو میں اپنی کینوپی کے سینٹر میں ہی رکھوں گا. اگر تو مجھے وہ 27R کینوپی سے باہر نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں بہت ہی رائٹ پہ چلا گیا ہوں. اگر وہ مجھے اس طرف نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب بہت ہی لیفٹ پہ ہوں. آئی ہیو ٹو کیپ دیٹ رن وے 27 پوائنٹ ان مائی کینوپی. اس حساب سے مجھے چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ 80 ناٹس مینٹین کرنا ہوتا ہے, اور 80 ناٹس پہ ہم اب آتے ہیں. اب اس میں ہم یہ یوز نہیں کر سکتے, اس کو پچ اپ نہیں کر سکتے. اگر اسپیڈ کم ہوگی تو پچ ڈاؤن کریں گے, اسپیڈ زیادہ ہوگی تو پچ اپ کریں گے, نہیں. اس میں سارا جو تھروٹل کنٹرول ہوتا ہے, اور کنٹرول کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ لیفٹ یا رائٹ, لیفٹ یا رائٹ, لیفٹ یا رائٹ, دیٹس اٹ. تو جیسے ہی ہم جو کچا جو تھریش ہولڈ جسے کہتے ہیں, جہاں پہ رن وے کی فینس لگی ہوتی ہے, وہاں پہ جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں, ناؤ وی اسٹارٹ ٹو فلیئر آؤٹ. اور وہ فلیئر آؤٹ ہم نے اتنا کرنا ہوتا ہے. اور یہ سب ویژول ہے, اس پہ ہم انسٹرومنٹ کوئی بھی نہیں دیکھ رہے, صرف اسپیڈومیٹر پہ دیکھ رہے ہیں ہم, جو اے ایس آئی انڈیکیٹر ہے, اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اپنا تھروٹلس, دیٹس اٹ. 20-21% کے قریب ہوتا ہے اس کو پاور جو دے دیتے ہیں.
اور جیسے ہی ہم فلیئر آؤٹ کرتے ہیں، اب ہم نے وہ ایک ہی گو میں فلیئر آؤٹ کرنا ہے، یوں آئے، یہ فلیئر آؤٹ کیا، پاور کٹ آف، سنک چیک، سنک چیک، سنک چیک، سنک چیک، ڈز پھر آ گیا پلیئر کا اور لینڈ کر لیا. اگر گو راؤنڈ کرنا ہوگا تو اور تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ رن وے کی سینٹر لائن پہ لینڈ کریں، اور اگر رن وے کے سینٹر لائن پہ لینڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ اچھے پوائنٹس ملتے ہیں بنسبت لیفٹ سائڈ. وہاں پہ آپ ایڈجسٹمنٹ، اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ آپ کی ایٹیچیوڈ بن ہی گیا، لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں آپ، رن وے کے لیفٹ سائڈ پہ لینڈ کر رہے ہیں، تو یو ڈونٹ میک اپ کریکشنز ود یور ایلرونس، ادروائز وہ پٹھا ہونا جہاز آپ کا ادھر ہی. تو یہ آپ جہاز آ گے تو بس ادھر ہی اسی کا لینڈ کریں گے. وہاں پہ اگر فل اسٹاپ لینڈنگ ہے، وہ ہم کال بھی دیتے ہیں جب بیس تک پہ بیس ٹرن پہ ہوتے ہیں کہ ہم گو راؤنڈ کریں گے، ٹچ اینڈ گو کریں گے یا فل اسٹاپ لینڈنگ کریں گے. تو یہ ہم ان کو پہلے بتاتے ہیں، ٹی سی والے کو، ٹی سی والے جو ہے نا وہ ہمیں پھر کنفرم کرتے ہیں. نارملی ہم کالز جو ہوتی ہیں وہ جب جو بھی ٹرن انیشیٹ کرتے ہیں اس میں بھی ہم ٹی سی کو بتاتے ہیں کہ ٹرننگ ٹو ڈاؤن وینڈ 1 اور گیٹنگ پیرلل ٹو دا رن وے. پھر بیس لائن پہ آپ جا کے بتاتے ہیں. تو یہ سارا ATC سے آپ کی کنورسیشن لگی رہتی ہے، اور وہ کال، اور باقی کو بھی کال آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ کون سا جہاز کے اندر ہے، تاکہ آپ کو اویئرنیس ہو کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کے اندر نہ گھس جائیں آپ. یا فرض کریں آپ ابھی بیس لیگ پہ ابھی پہنچے، آپ رن وے 10 o'clock، آپ کو نیچے سے کوئی کال آتی ہے ایک اور جہاز بھی ہے، اس کے مطلب وہ جہاز آپ سے نیچے ہے یا آپ کے اوپر ادھر نظر آ جائے گا وہ نیچے ہے. تو یو آلریڈی بی کوئک اینڈ یو بریک آف. پھر کیونکہ اس جہاز نے پہلے کال دے دی، وہ نزدیک آپ نظر نہیں آ رہا آپ کو فار مینی ریزنس. تو آپ کا یہ کام ہے کہ یو بریک آف لیفٹ اینڈ گو، واپس گو راؤنڈ کرتے ہیں. اسی ہیڈ کو مینٹین کرتے ہوئے ٹرن مارا، رن وے کے اوپر سے ATC کو گو راؤنڈ کی کال دی، اور پھر دوبارہ سرکٹ فلائی کر کے آتے ہیں. تو یہ تھا یہ پرسیپشن بنانے کا طریقہ اس میں ویژول فلائنگ کے لیے. اور یہ چیز جو ہے یہ اسی کو فلائنگ ایپٹیچیوڈ کہا جاتا ہے. یہ اگر آپ کے اندر یہ سینس ہے کہ کبھی پیسنجر جہاز سے بیٹھے ہیں تو چیک کریں جب جہاز ٹرن کرتا ہے تو کیا اس میں ڈفرینس ہے، اس میں ونگ کہاں سے روٹیٹ کر رہا ہے، جب وہ سیٹل لیول ہے ونگ کہاں پہ ہے، یا لینڈنگ کے لیے جب آ رہا ہے تو ونگس کی پوزیشن کیا ہے، اور کیسے اگر کیا آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے یا نہیں آتی، یہ جو سنک کی جو فیلنگ ہے. اف یو ہیو دس کائنڈ آف فیلنگ یو آر گونا بی اے گڈ فائٹر پائلٹ. سو میرا ہمیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جناب. فلائنگ ونگ میں ابھی پری سرکٹ کا کام ہم نے بتا دیا. سو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.